अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ कलम इफ़्फ़त से हटा है, एपिसोड 21। वो रुखसती से पहले किसी तौर भी अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, मगर सोहा भी अपने नाम की एक थी उसके सर पर खड़ी हो गई। अब अगर तुमने मुझसे साथ चलने को कहा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सबा ने गुस्सा दिखाया, मगर जोहा को उससे ज़्यादा तर्श आ रहा था। ये निकाह हुआ ही इसलिए है कि तुम आराम से सारे फंक्शंस अटेंड कर सको। उसने हकीकत कही थी जो कि वाक़यातन सच थी। सबा की शर्मीली तबीयत से वाक़फियत की बिना पर ही ये कदम उठाया गया था, मगर उल्टी लेने के देने पड़ गए थे। मंगनी के बाद तो वो नौफल का सामना कर ही लेती, मगर यूँ निकाह के बाद उसके सामने जाना, वो भी रुखसती से सिर्फ 1-2 रोज़ पहले, उसको अभी से ठंडे पसीने आ रहे थे। शर्म करो सबा, तुम दूल्हे की बहन हो। तुम जाके भाभी को मेहंदी नहीं लगाओगी तो रस्म का क्या खास मज़ा आएगा। लाइबा ने उसे जज्बाती करने की कोशिश की थी। वो सब बिल्कुल तैयार थी। एक वही थी जो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। देखो, तुम्हारा पर्दा करा देंगे नौफल भाई से, आयज़ा ने वादा किया, मगर वो अपने तमाम कज़न्स की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि ये सब उन दोनों का रिकॉर्ड लगाने से बच जाए। वक्तन फ़वक्तन सभी उसके साथ सर फोड़ चुके थे, मगर वो अपने कमरे में घुसी बैठी थी। लो भला, ये कोई बात है? उसके ससुराल में क्या कहूँगी मैं जाकर? ताईजान हत्तनफ़ुर थी। मैं देखता हूँ, आप परेशान मत हो। मोईद उन्हें तसल्ली देता सबा के कमरे की तरफ चला था, जहाँ दाखिल होते ही उसकी पहली नज़र जोहा पर पड़ी थी। ग्रीन एंड गोल्डन ब्राउन चूड़ीदार के ऊपर शर्ट में मलबूस और गेंजा के गोल्डन ब्राउन दुपट्टे को बाजुओं में संभालती, वो बड़ी महवियत से अपनी कलाई पर गजरा लपेटे ग्रह लगाने की कोशिश में थी। मोईद भाई, कहीं सब चले तो नहीं गए? आयशा की कलाई में चूड़ियाँ पहनाने के बाद लाइबा दरवाजे में इस्तिदा मोईद को देखकर तशवीश भरे अंदाज में पूछा। वो दफतन गड़बड़ाया था। खजल सा होकर अपने बालों में हाथ फेरता अंदर आ गया। जोहा गैर महसूस कुन अंदाज में रुख फेर कर आयशा से गजरा बंधवाने लगी। तुम क्यों नहीं जा रही? उसका रोए सुकन सबा की तरफ था, जो मोईद को देखते ही समझ गई थी कि वो उसे कन्विंस करने आया था। सो वो फ़ौरन रोने को तैयार थी। हम सब तो इसे समझा समझा के थक गए हैं, मगर इसकी ना हाँ में नहीं बदली, लाइबा ने बताया। तो वो इस्तेफ़ामे नज़रों से सबा को देखने लगा। कल वाले मेहंदी के जर्द जोड़े में मलबूस, दोनों कलाइयों में सब्ज़ और जर्द चूड़ियाँ और गजरे पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर नर्वस भी थी। और फिर वो मोईद के कन्विंस करने से पहले ही रो दी। 2 दिन बाद तो यूँ भी जा रही हो, फिर आप लोग मुझे वहाँ भेजने पर क्यों बज़िद हैं? उसका अंदाज़ न सिर्फ जज्बाती होने बल्कि जज्बाती कर देने वाला भी था। मोईद के लिए ये पेचीदगी मुतवक्को थी। ओके मत जाओ, मगर रोने की क्या बात है? वो गड़बड़ाया तो वो सभी उसे देखने लगी। मोईद ने उन्हें खफीफ सा घूरा। मोईद भाई, अगर ये आज नहीं गई तो कल भी नहीं जाएगी। लाइबा ने हंसी रोकने की कोशिश किए बगैर कहा, तो वो सवालिया नज़रों से सबा को देखने लगा। तुक भी कोई नहीं बनती। अनस भाई की शादी की मूवी देखकर एंजॉय कर लोगी, बहुत नरूठे हुए लहजे में कहा। तो मोईद भी हल्की सी सांस भरता पलट गया। जोहा ने सारे घर में ये खबर नशर कर दी थी कि बावजूद लीगल हो जाने के सबा बीबी मेहंदी में शिरकत करने ससुराल जाने को तैयार नहीं है। ज़्यादा जोर मत दे आपा, सारी बात तो उसके दिल की है। अगर उसका दिल नहीं मानता तो रहने दें, चची जान ने संजीदगी से कहते हुए ताईजान की परेशानी ख़त्म की थी। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कहीं सौलेहा इस बात को महसूस न करें कि हमारी बहू नहीं आई। वो तो खुश होंगी कि इतनी शर्म और तहज़ीब वाली बच्ची है। उन्होंने तसल्ली दी तो ताईजान के खिंचाई करने का इरादा मुलतवी कर दिया। और वाकई वह सिर्फ सौलेहा बेगम ही नहीं, बाकी सब ने भी सबा की कमी को शिद्दत से महसूस किया था। चची जान ने बहुत मुनासिब अल्फाज में उन्हें वजह बता दी, मगर कज़न्स और दोस्तों ने इसी बात को लेकर नौफल को तंग कर डाला था। उनको तो भूल कर भी ना आई हमारी याद। हम इंतज़ार शौक़ में जहाँ से गुजर गए। आज़िर ने तासुब भरी आह के साथ कहा, तो सबके कहकहों पर वो लब भीज कर रह गया। वो तो हो रहा था,
ابھی نہ صحیح مگر کبھی تو اس نے صبا میر کا انتظار کیا تھا، مگر اس نے تو آج بھی کسر نہیں کی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اس کی قدر بتا گئی تھی۔ السلام علیکم۔ زوہا اور ہمرا نے بہت اچانک اٹیک کیا تھا۔ نوفل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بہت بشاشت سے سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ کیوں سب سے چھپے پھر رہے ہیں؟ زوہا نے سالی بہنوں والی چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں، وہ بہت اعتماد بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کی وجاہت سے متاثر ہوتے ہوئے زوہا کو صبا پر رشک آیا تھا۔ کاٹن کے سفید کلف دار شلوار سوٹ اور لیدر کی سیاہ چپل پہنے وہ اپنے لمبے چوڑے سراپے کے ساتھ بے حد متاثر کن اور ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ زوہا نے شرارت سے کہا تو دل پر جبر کرتے ہوئے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو بتا دیجئے، اب بتانے میں کیا مزہ؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ پھر اسے دفتن یاد آیا تھا، اور اس روز آپ ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں پہنچے تھے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا تو بہت سے تکلیف دہ لمحے نوفل کے اعصاب کو لاسٹک کی مانند کھینچ گئے۔ یوں ہی بہت امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اس نے بات دقت ہونٹ پھیلائے تھے۔ صبا آپی نے تو شکر ادا کیا تھا، بلکہ وہ تو زوہا آپی کو بھی ڈانٹ رہی تھی۔ پہلے ہی وہ اتنی مشکلوں سے شادی پر رضامند بھی ہیں، ہمرا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور یہ سب نوفل کے استعداد سے بہت بڑھ کے تھا۔ وہ ہمرا کی باتوں کے جواب میں زوہا کی آنکھوں میں اترتی فہمائش دیکھ چکا تھا۔ کہاں کوئی فائنل ڈیسیژن تو صبا ہی کا ہے، اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، مگر ایف اے کی اسٹوڈنٹ ابھی نگاہوں کی زبان اور لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہی کہاں تھی؟ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، وہ تو فائنل ہی تھا نا، اور اس سے پہلے جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اور جہاں چاہے کر دے مگر یہاں نہیں۔ ہمرا، زوہا نے دانت پیس کر اسے گھورا تھا، پھر نوفل کی طرف متوجہ ہو کر اسے اصل بات بتانے لگی، جو وہاں کھڑا ضبط و برداشت کی نہ جانے کون کون سی منزل طے کر چکا تھا، مگر اسی وقت ذالک کی انٹری ہو گئی تو اس کی بات درمیان ہی میں رہ گئی۔ اور یوں بھی ان سب کے لیے تو اس میں کچھ بھی خاص بات نہیں تھی، اس لیے زوہا کو دوبارہ نوفل سے بات کلیئر کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، اور ادھر وہ ایک اندیکھی مگر جھلسا دینے والی آگ میں چلتا رہا تھا، اور جہاں سب کے لیے صبا کا نہ افسوس کا باعث بنا، وہیں ادینہ نے اپنے آپ کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پر کھڑا محسوس کیا تھا۔ قدرت بھی تو تم دونوں کا ساتھ نہیں چاہتی نوفل احمد، نوفل کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ محسوس ہوئی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا افسوس اور دکھ اپنی جگہ، مگر وہ کسی طور پر بارات کے ساتھ جانے کی ہمت مجتمع نہیں کر پائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم شادی میں شرکت نہ کرنے کے غم میں رو رہی ہو، یا کل ہونے والی اپنی رخصتی کے خیال سے وہ نہ صرف بار بار خود رو رہی تھی بلکہ باقی سب کو بھی رلا رہی تھی۔ اسے پشیمردہ دیکھ کر زوہا نے بالآخر پوچھا تو وہ بھیگتے لہجے میں بولی، دونوں وجوہات ہی بہت جذباتی کر دینے والی ہیں، رونا میرا حق بنتا ہے، تو تم اکیلی یہ حق بس شوق ادا کرو، مگر میں اپنا میک اپ خراب کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اسٹاکش ڈیپ ریڈ اور فین کلر موتی اور دھاگے کے نازک کام سے سجے لباس میں وہ دیکھنے کے قابل لگ رہی تھی۔ جب تم پر یہ موقع آئے گا پھر پوچھوں گی۔ وہ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائی تو اسے لائبہ کے حوالے کر دی۔ وہ خود گلاب کے گجروں کی تلاش میں نکلی تھی۔ کوریڈور میں اس نے وجدان کو پکڑا تھا۔ فرمائے، کف لنکس بند کرتا وہ اجلت میں تھا۔ گجرے کہاں ہیں؟ کون سے گجرے؟ وجی، مجھے جانتے ہو نا؟ زوہا کھنکھار ہوئی تھی۔ ہاں، کبھی یہ دعویٰ تھا، مگر یہ جو چہرے پر آپ نے ڈسٹنگ پینٹنگ کی ہے نا، اس کے بعد تو میں بھی آپ کو شاید ہی پہچان سکوں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ کیا اتنی بری لگ رہی ہوں میں؟ اس کی پریشانی بہت فطری تھی۔ ابھی آئینہ نہیں دیکھا کیا؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھا تھا، اس میں بھی تو میں اچھی ہی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اسے توڑ دیں۔ آپ کو ایک عدد نئے آئینے کی ضرورت ہے تو سچ بولتا ہو۔ وہ زوہا کی پریشانی سے حز اٹھا رہا تھا۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ زوہا کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت خبیث ہو تم وجی، وہ دانت پیس کر بولی تو وجدان کو اس کی خجالت پر ہنسی آنے لگی۔ آپ لڑکیاں بھی نا بس ایک شے ہی ہوتی ہے، جب تک اپنے حسن کے قصیدے نہ سنے چین ہی نہیں پڑتا۔
تمہارا بڑا تجربہ ہے، ابھی تو بامشکل یونیورسٹی پہنچے ہی ہو۔ زوہا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے آپ ڈیئر۔ اچھا فضول باتیں مت کرو۔ زوہا کو دفتن اپنی 2 سالہ سینیورٹی کا خیال آیا تھا۔ کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے ابھی تک؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر پوچھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دوبارہ وہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہی کا پتہ کرنے جا رہا ہوں۔ کمرے میں تو کہیں بھی نہیں۔ رات امی جان سے کہا بھی تھا کہ دوبارہ آئرن پھروا کر الماری میں ہی رکھ دیجیے گا، وہ بولا تو زوہا کو یاد آیا پریس کرنے کی ڈیوٹی ہمرا کی تھی، اسی کو پتا ہوگا، اور گجروں کا حدود اربا بھی بتاتے جاؤ۔ وہ ڈیوٹی انس بھائی نے اپنے سر لے لی تھی۔ مستقبل کی پریکٹس کے خیال سے وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ کبھی جو کوئی کام ڈھنگ کا کیا ہو ان لوگوں نے۔ وہ کوفت زدہ سی انس کی تلاش میں بڑھ گئی تو وہاں کمرے میں سب کے نرگے میں الجھا خفا ہوتا وہ پایا گیا۔ وہ سب اسے ہر حال میں صحرا پہنانے پر بضد تھے، مگر وہ کسی طور راضی نہیں ہو رہا تھا۔ آج کل بھلا صحرا کون پہنتا ہے؟ صرف گھوڑیوں کے لیے منتقص ہو کر رہ گیا ہے یہ۔ کوئی بات نہیں، پہن لو یار، کبھی کبھار گدے بھی پہن لیتے ہیں۔ چاند نے پچکارا تو سب کے کہکہوں نے اسے بتکا دیا۔ زوہا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھ لیں آپ، اندر سے یہ خیالات ہیں ان سب کے، اور آپ صحرا بندی پر مصر ہیں۔ وہ تل ملا اٹھا۔ ان سب کی لن ترانیوں پر ہنسی تو تائی جان کو بھی آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے رہیں کہ اس بد کے ہوئے گھوڑے کو بہت تحمل سے سنبھالنے کی ضرورت تھی، ورنہ کیا خبر کہ دولہے کے عہدے ہی سے نیچے ہو جاتا۔ انس بھائی، وہ گجرے۔ اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے زوہا نے ابھی پوچھنا ہی تھا کہ وہ بھنا کر اس کی طرف پلٹا۔ لا حول ولا قوت، اب میں گجرے بھی پہنوں گا؟ آپ سے پہننے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، وجدان نے آپ کو جو گجرے لانے کا کہا تھا ان سے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ زوہا کو ہنسی آ گئی تھی۔ کیا وہ بھی میری ڈیوٹی تھی؟ شادی بھی تو آپ کی ہو رہی ہے، زوہا نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اس کی بے بسی پر وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ لوگ تو بس شوخیوں میں خوش رہتے ہیں۔ زوہا، میں نے فریج میں رکھوا دیے تھے گجرے۔ تائی جان نے ان سب کی غیر سنجیدگی پر کرتے ہوئے زوہا کو فارغ کیا تھا۔ وہ انس کی حالت اور اس کی بے چارگی پر ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی تو دروازے میں موجود معید سے متصادم ہوتے ہوتے بچی، مگر وہ اپنے چائے سے بھرے مگ کو چھلکنے سے کسی طور نہیں روک سکا تھا۔ ناگواری کے ساتھ اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی مستربانہ سی چیخ ساری توجہ سمیٹ کے لے گئی تھی۔ کپ کو سنک کی سائڈ پر رکھتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا پیر زمین پر پٹک رہی تھی۔ گرما گرم چائے نے اس کے پاؤں کی خبر لے لی تھی۔ معید نے لہجہ بھر کے توقف کے بعد اسے بازو سے تھام کر اندر کچن میں لاتے ہوئے ایک چیئر پہ بٹھا دیا۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، کبھی خود بھی دیکھ بھال کے چل لیا کرو۔ تم نے شاید مجھ سے ٹکرانے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ اس پر الٹ پڑی تھی، تکلیف کے مارے کرہا آئی تھی۔ ایک آدھا راز چیک کرنے کے بعد برنال کی ٹیوب دریافت کر کے وہ پلٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھی رہو آرام سے، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے بٹھا دیا، اور اس کے مزید احتجاج کرنے سے پہلے ہی وہ پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے اس کا پاؤں چیک کرنے لگا۔ خوبصورت اسٹریپ والی ریڈ ہائی ہیل میں مقید اس کا پاؤں اب سرخ ہو رہا تھا۔ کافی جل گیا ہے، کہتے ہوئے احتیاط سے اس کا جوتا اتارا تو وہ سسکاری تھی اور اپنے پاؤں کی دیگر کو حالت دیکھنے لگی۔ پہلے تو کچھ خیال نہیں کیا، مگر اب جلن کے مارے اس کو رونا آنے لگا تھا۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ اتنے شوق سے خریدا جانے والا میچنگ جوتا اب پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ معید نے انگلی پر برنال لگا کر بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ اس کے پاؤں کے اوپر جلے ہوئے حصے پر پھیلائی، تب تک اپنی تکلیف کے خیال سے سوں سوں کرتی زوہا کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا۔ وہ سمجھا شاید درد کی وجہ سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو تھاما تھا۔ پھر سارا وقت روتی اور مجھے کوستی رہو گی، وہ بہت سکون سے کہتا اپنا کام کر رہا تھا، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے 440 وولٹ کے کرنٹ نے اسے چھو لیا ہو۔ معید پلیز، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں کھینچ لیا تھا۔ میں خود لگا لوں گی۔ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش اتر آئی تھی۔ اپنی تمتمائی رنگت کو وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ لگ گئی ہے، اب جوتا مت پہننا۔
وہ ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر دوڑاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھی لگوں گی نا بارات کے ساتھ ننگے پاؤں جاتی؟ اپنی گھبراہٹ پر اس نے غصے کا پردہ ڈالا تھا۔ وہ اسٹرپ سے پکڑ کر جوتا اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، حالانکہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ وہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ دانت پیستی دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی لنگڑاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ ہمراہ، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وجدان اس کے سر پر سوار تھا۔ کون سے کپڑے؟ میں نہیں جانتی۔ وہ صاف مکر گئی۔ اتنے دنوں کے بعد تو پرانے حساب چکانے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ ایک پینٹ ہوتی ہے جس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک کوٹ ہوتا ہے جس کے 2 بازو ہوتے ہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں گویا نشانی بتائی تھی۔ ایسے کپڑے تو میں نے موہت بھائی اور انس بھائی کی الماریوں میں دیکھے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو امراء؟ کہاں ہے کپڑے؟ صبا کو وجدان کی شکل پر ترس آیا تھا۔ مجھے کیا پتا، اسے چاہیے تھا کہ یہ اپنے کپڑے ڈرائی کلینر کو دیتا۔ وہ بڑے انداز سے پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولی تو وہ صبا کی طرف پلٹا۔ آپی، اس کے نوٹس کاپی کرانے کے لیے آپ نے دھوبی کو کیوں نہیں دیے؟ کیا یعنی آپ نے میرے نوٹس کاپی کرانے کے لیے اس کو دیے ہیں؟ ہمراہ کو صدمہ پہنچا تھا۔ صبا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تو وہ رکھائی سے بولا تم میرے نوٹس واپس دے دو، میں خود فوٹو کاپی کروا لوں گی۔ اب تو میں انہیں کاپی کروا چکا ہوں، لہٰذا میرے کپڑے ملتے ہی تمہارے نوٹس تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا مگر ہمراہ کے لیے جھوٹا پڑنا ناممکن نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہیں تمہارے کپڑے۔ اوکے، وجدان نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کنایت پسندانہ انداز میں کہا، میں انہیں پہنے ہوئے کپڑوں میں سب سے پیچھے والی کرسی پر بیٹھ کر تمہارے نوٹس پڑھ کر ٹائم پاس کر لوں گا۔ ہمراہ، یہ دشمنی نکالنے کا ٹائم نہیں ہے۔ صبا نے اسے سمجھانا چاہا۔ رہنے بھی دو آپ ہی، آج اس کے نوٹس ہی کو جلا کر باربیکیو تیار کریں گے۔ اس نے شرارت سے کہتے ہوئے چمکتی آنکھیں بظاہر بہت بے نیاز کھڑی ہمراہ پر جمائیں تو وہ دل ملا اٹھی۔ انس بھائی کی الماری میں رکھا ہے تمہارا شاہی جوڑا۔ اس کے لبوں کی تراش میں محسوس کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی کاجل سے سجی خفا خفاسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہت اطمینان سے بولا، اور تمہارے نوٹس اور فوٹو کاپی میں نے تائی جان کو دے دی تھی۔ اوہ! ہمراہ نے گڑا کر پاؤں پٹکے اور واک آؤٹ کر گئی۔ صبا ان دونوں کی حماقتوں سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ سیٹی بجاتا چلا گیا۔ زوہا کو جوتا ہاتھ میں پکڑے لنگڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب میرے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا کرے تو مجھ سے پوچھے بغیر سمجھ جایا کرو کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس کے بستر پر بیٹھی اور اپنے پاؤں کا جائزہ لینے لگی۔ خدا کے لیے زوئی، اب تو بڑی ہو جاؤ، خواہ موہت بھائی سے الجھنا چھوڑ دو۔ صبا نے سمجھایا تھا۔ تم تو بس اسی کی سائڈ لیا کرو، کبھی اسے بھی سمجھاؤ کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر ہی پیار سے سمجھا دیا کرے۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ صبا بے ساختہ مسکرا دی۔ پیار سے یا پیار کی بات کر لیا کریں، شٹ اپ، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اچھا، یہ ہوا کیا ہے؟ صبا نے اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ ویسے زوئی، یہ کلر تم پر اتنا سوٹ کر رہا ہے کہ مجھے تم پر پیار آ رہا ہے۔ موہت بھائی نے تعریف نہیں کی؟ صبا نے اپنے لہجے کو مقدور بھر سرسری بنایا تھا مگر وہ کرنٹ کھا گئی۔ تم صرف اپنے نوفل احمد سے متعلق سوچو، سمجھی؟ مگر زوہا، امی کا ارادہ ہے کہ تمہاری اور موہت بھائی کی۔ وہ اس پر حقیقت واضح کر رہی تھی مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مگر نہ تو میرا ایسے کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی موہت حسن کا۔ موہت بھائی کا کیوں نہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ یوں مائی ڈیئر کہ اس سڑے ہوئے کباب کی الماری کے لاکر میں ایک ڈائری ہے اور اس ڈائری میں نہ صرف اس نے شاعری کر رکھی ہے بلکہ ایک عدد لڑکی کی تصویر بھی اس میں ہے۔ اس نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ کیافے مت لگاؤ زوئی، موہت بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اس کے اعتقاد نے زوہا کو تپا دیا تھا۔ اس کی جلن دماغ تک پہنچنے لگی۔ اچھا جی، آپ کے مولوی بھائی نے الماری کے لاکر میں اپنے قاری صاحب کی تصویر رکھی ہوگی اور وہ نظم بھی انہیں کے حسن جہاں سوز سے متاثر ہو کر لکھی ہوگی۔ کسی جماعت میں شامل ہونے لگے ہوں گے نا؟ اس کی لاف زنی پر نہ چاہتے ہوئے بھی صبا کو بے اختیار ہنسی نے آ لیا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے پاؤں پر جھک گئی۔ ڈھیر ساری سالیوں کے نرگے میں پھنسا انس اپنی ساری شوخی اور تراری بھلا بیٹھا تھا مگر وہ سب کون سا دور تھے۔ ایک ہی اشارے پر سب دائیں بائیں یوں آ کھڑے ہوئے جیسے خدائی فوجدار
انس کی سانس آسان ہوئی تھی۔ سنبھل کے بھائی، دولہا بھائی نے حفاظتی بند باندھ لیے ہیں، سدرا نے شریر سے طنز کیا تھا۔ جہاں نقص آمن کا خدشہ ہو وہاں یہ احتیاط لازم ہوتی ہے۔ چاند کے انداز میں بھی شرارت تھی۔ غور کیجیے گا، بولنے کے لیے بھی دولہا بھائی نے الگ سے گارڈ رکھا ہوا ہے۔ زارا نے ہاتھ بڑھائی تو عماد نے برجستگی سے کہا، دیکھیے جی، بعد میں بھی تو ان کی زبان پر کرفیو لگ جانا ہے، اس لیے ابھی سے منہ بند رکھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اوہو، آپ تو سن ساتھ کے ہیرو بن رہے ہیں۔ وہ سب ہنسی تھی۔ چلے، آپ نے کسی طور ہیرو تو مانا، چاند نے پورے اعتماد انداز میں کہا تو وہ بولی، مگر فلاپ۔ ابرار نے انس کے پاس سے اٹھ کر معید کو اپنی جگہ پر بٹھایا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نفری کم پڑ گئی تھی، اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ بہت حاضر جوابی کا یہ مظاہرہ ادینہ کی طرف سے ہوا تھا، جو ابھی اسٹیج پر آئی تھی۔ اسٹاکش سے ڈیپ ریڈ لباس میں ملبوس وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ عماد کے نگاہ میں بے ساختہ ہی ستائش اتر آئی۔ اور یہ تو خود نفری بلانے والوں میں سے ہے، موصوف وکیل ہوتے ہیں۔ ابرار نے انہیں ڈرانا چاہا تھا، بھائی ذرا سنبھل کے، یہ تو فوراً کوئی دفاع لگا دیں گے۔ اب کی بار اٹیک پھر معید پر کیا گیا تھا۔ اس نے کچھ بولا نہیں، البتہ پیچھے کھڑے نعمان نے اس کا شانہ تھپکا تھا۔ اس کی تو خاموشی ہی بارعب ہے۔ جی نہیں، بولتے وہ ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو، سدرا نے شوخی سے کہا تھا۔ خیر، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، ڈھول اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، مگر بجتا بہت ہے۔ احمر کے وار پر انس کے ساتھ ساتھ معید بھی بے ساختہ مسکرایا تھا۔ آپ ہمیں ڈھول کہہ رہے ہیں؟ صدمے سے پوچھا گیا تھا۔ چاند نے فوراً لہجے میں شیرینی سموئی، ارے نہیں، آپ کہاں بولتی ہیں، اور ابھی تو آپ کی بولتی بالکل بند ہے۔ اس کے لہجے انداز میں گرہ لگانے پر ماحول زعفران زار بننے لگا تھا۔ نکاح کی تقریب بخیر و خوبی انجام پا گئی تھی۔ طعام سے فارغ ہونے کے بعد دلہن کے مزیدہ سنایا گیا تو مووی میکرز کے کیمروں کا رخ پلٹ گیا۔ وہ آ رہی ہے۔ انس کی سرگوشی میں بہت بےتابی تھی۔ جہاں معید کو ہنسی آئی وہیں اس نے آہستگی سے کہا، جب ہمیشہ کے لیے آ جائے گی تب پوچھوں گا، مگر وہ تو جانے کب سے گھڑیاں گن رہا تھا فراق سے وصل تک کی۔ مہرون کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس نگین پر دلہنہ پے کا ٹوٹ ٹوٹ کر برسا تھا۔ ٹہوکا دے کر انس کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا تھا اور وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں چھپی بے اختیاری ان سب پر واضح تھی۔ چاند نے گہری سانس بھرتے ہوئے نگین کے سامنے خالی کیا تھا۔ یہ تو گیا کام سے، اب ساری عمر یوں ہی کھڑا رہے گا۔ احمر نے سرگوشی کی تھی، کیا بات ہے، آج تو جناب لفٹ ہی نہیں کرا رہے؟ وہ میدان صاف پا کر اس کی طرف آئی تھی۔ میں لفٹ نہیں کرا رہا یا تم؟ وہ مسکرایا تھا۔ اسٹیج پر سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ تم نے دل سے یاد نہیں کیا ہوگا، ورنہ فوراً آ جاتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اسے دیکھ کر ہے کیا؟ کوئی کوری تو نہیں تھی، شادی شدہ، زندگی کا 1 سال گزار چکی تھی، مرد کو لبھانے کے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف تھی۔ اسے گنگ کھڑا دیکھ کر سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر جا لگا ہے۔ یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی، پھر بڑی معصومیت سے بولی، اچھے دوست ہو، ایک بار بھی نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم؟ وہ جیسے ٹرانس میں تھا، جیسے سیاہ رات میں چاند۔ اف، چاند؟ ہر طرف اونچے نیچے گڈھے، پہاڑ، ویران، اندھیرا۔ میں اتنی بری ہوں کیا؟ اس کی ادا میں ناز تھا، اور اس ناز میں ایک ادا تھی۔ عماد اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ ویری اسٹرینج، میں نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں۔ میرے خیال میں تو یہ کسی کے لیے پرفیکٹ تعریف ہے نہیں تھی۔ اب کوئی نئی نشیبی سوچو، ورنہ کبھی کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس نے شوخی سے کہا تو وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے بولا، ہاں اب تو لگتا ہے کہ دیوان کھنگالنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے کم میں تمہاری تعریف تو نہیں ہے۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ عماد کتنی ہی دیر کسی اندیکھے سے حصار میں گھرا وہیں کھڑا رہا تھا۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہ بھی ختم ہوتا ہے، اور آج کا ایپیسوڈ کافی اچھا تھا نا، اور بیچاری کا پیر جل گیا سوہا کا۔ چلیں کوئی نہیں، بٹ وہ سین کافی اچھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ مطلب اس کا پیر چلنا نہیں، وہ جس طریقے سے اس کا خیال کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، وہ مجھے اچھا لگا۔ اور وہ بیچاری سنتی ہی نہیں ہے کہ اس کی شادی اس سے ہوگی، کیسے ہوگی۔ خیر چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اور
اور ان کی شادی ہو گئی. ایک تو مجھے نوفل کا نہیں سمجھ میں آ رہا. نوفل کو اس سے بات کرنی چاہیے نا, اور زحا سے بھی کہنا چاہیے تھا. چلے کوئی نہیں, کیا پتہ اس نے شاید صحیح نہیں سمجھا ہو کہ اس سے نہیں کہنا چاہیے, اور اس لیے اس نے اسے بتایا نہ ہو. لیکن کم سے کم صبا سے تو بات کرنی چاہیے. چلیے دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا, کہ وہ صبا سے بات کرے گا نہیں کرے گا, بٹ کرنی چاہیے. ایسے مس کمیونیکیشن کریٹ ہوگا, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور انس تو خیر نگین کے لیے, اور یہ جو ساری باتیں تھیں, جو سارے کزنس اور وہ سارے تھے, وہ کافی اچھی تھی. اور وہ خالی ڈھول بجتا ہے, وہ بھی کافی اچھی تھی. اور انس صحرا نہیں پہن رہا تھا, تو شادی والے گھروں میں ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, ہے نا. اور ادینہ تو مجھے لگتا ہے نوفل بھی اور پھر عماد بھی, چاہیے کہ آپ کو, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اور وہ غلط کر رہی ہے, اوبیسلی غلط کر رہی ہے. اب چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے. اب ہم آپ سے کل ملیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور خدا حافظ.